बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीईन व हाज़िरीन, मुहर्रमुल हराम ये मुबारक महीनों में से एक महीना है। ये अय्याम काबिल कदर हैं। आप सब के लिए इन मुबारक अय्याम में अल्लाह की क़ुर्बत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए और अपनी हवाइज ज़रूरिया के लिए कुछ वज़ाइफ आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि इन अय्याम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुर्ब में आगे से आगे बढ़ें। जिससे जो मुमकिन हो सके वो पढ़ने की कोशिश करें। हर एक शख्स की हवाइज मुख्तलिफ हैं, उनकी हाजात मुख्तलिफ हैं, उनकी आरज़ुएँ मुख्तलिफ हैं, ज़रूरतें मुख्तलिफ हैं। तो कोई बात नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में हर एक चीज़ का हल मौजूद है। तो अज़ीज़ान मन, आज हम कुछ वज़ाइफ का आगाज़ कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान मन, कुछ वज़ाइफ आप लोगों के सामने रखे जा रहे हैं। इन वज़ाइफ को हर एक शख्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से करने की कोशिश करे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दिलों की जायज़ हाजात हैं उनको पूरा करेगा। याद रखिए, ये तमाम वज़ाइफ जो मैं आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ, ये अहलुल्लाह के बताए हुए हैं, अल्लाह के मुक़र्रबीन के बताए हुए हैं और आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत के आज़मूदा हैं। और इंशाअल्लाह इनमें खैर ही खैर है। हर एक वजीफ़ा किसी न किसी उलुल अज़्म शख्सियत से मंसूब है। तो बड़ी तहकीक के बाद और आसान तरीन आमाल आप लोगों के सामने रख रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के बारे में सही अहादीस में सबसे बड़ी फजीलत 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़ा की है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिम्मत, तौफ़ीक और ताकत दे तो कोशिश कीजिए कि इन अय्याम में रोज़ा रखा जाए। रोज़ा रखा जाए या जितने भी अमाल सालिहा किए जाएँ, इनका सवाब सैयदना इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की बारगाह में पेश। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके अलावा एक और अमल जो बिलामूम हर एक को करने की कोशिश करनी चाहिए, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में गरीबों और मिस्कीनों की मदद है। और कोशिश की जाए कि इन अय्याम में कोई चीज़ पकी हुई अल्लाह के रास्ते में तक़सीम की जाए। ग़ुरबा का ख़्याल रखा जाए, मसाकीन का ख़्याल रखा जाए और उन तक ये खैर जो घर के अंदर आपके पके वो तक़सीम की जाए। तीसरी चीज़, अपने अहल व अयाल के ऊपर फ़राख़ी कीजिए कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इसकी तलक़ीन फ़रमाई है कि जो शख्स इन अय्याम में अपने घर वालों के ऊपर रिज़्क़ को कुशादा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा साल उसके लिए रिज़्क़ में कुशादगी अता कर देता है। अल्लाह हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इन कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। इसमें कोई क़ैद नहीं है कि कौन कितना करे, क्या उसकी मिक़दार हो, क्या कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने जो जिसके मुक़द्दर के अंदर जिसको जितना अल्लाह ताला ने अता किया है उसके मुताबिक वो तक़सीम कर दे। बेशक थोड़ा-सा कोई मीठी चीज़ पका के तक़सीम कर दे। इन मुबारक अय्याम में हम देखते आ रहे हैं कि बिलख़ुसूस 10 मुहर्रमुल हराम को घरों के अंदर खीचड़ पकाया जाता है, जिसको हलीम भी कहा जाता है और बाज़ औक़ात अब इसको दलीम कहना शुरू हो गए हैं। इसमें क्या होता है कि घर के अंदर जितनी भी खाने वाली चीज़ें हैं, दालें हैं, जो चीज़ भी हैं, उन सब का मिक्सचर बना के अल्लाह के रास्ते में तक़सीम किया जाता है कि ताकि हर एक ग़ज़ा का सवाब वो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला को पहुँच जाए। तो ये हर एक की अपनी सवाबदीद है, अपना उसका शौक़ है, अपना शग़फ़ है, अपना ज़र्फ़ है। तो जो जितना कुछ अल्लाह के रास्ते में इन मुबारक अय्याम में कर सके, कोशिश करनी चाहिए कि इस कार खैर में आगे से आगे बढ़ें।
اللہ ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آئیے اب وظائف کی طرف چلتے ہیں۔ تو عزیزان من، آج کا پہلا وظیفہ کہ کسی بھی مشکل اور پریشانی کے حل کے لیے جو ظاہری طور پر اس کا کوئی سلوشن سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور وہ انسان کو پریشان کر کے رکھے، ہر مشکل کے حل کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک وظیفہ ہے کہ بسم اللہ کی میم کو الحمدللہ کے لام کے ساتھ ملا کر یہ پڑھا جائے گا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نارمل کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ وظیفہ 9 اور 10 محرم الحرام ان دونوں میں سے کسی ایک دن کرنا ہے۔ پڑھنا اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آپ اس کو کسی بھی وقت 9 اور 10 محرم الحرام کو جو آپ کو وقت ملے فقط 41 مرتبہ اپنی مشکل کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تفسیر نعیمی سے ماخوذ ہے۔ اگر اللہ ہمت اور توفیق دے تو بہت آسان سا عمل ہے، اس عمل کو کرنے کی کوشش کی۔ آج کا دوسرا وظیفہ یہ بھی کسی بھی حاجت کے لیے ہے اور یہ پورے محرم الحرام میں جب آپ ایزی ہوں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ اللہ رب العزت اگر موقع دے تو اللہ کی رضا کی نیت سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ فقط آپ دنیوی حاجات کے لیے ہی ان کلمات خیر کو پڑھیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بھی ان کلمات کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو کسی بھی ممکنہ حاجت کے لیے 1200 مرتبہ بعد از نماز عشاء یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ لکھا ہوا بھی آ جائے گا آپ کی اسکرین کے سامنے، اور یہ ہے جو کلمات ہیں میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ پڑھنے میں غلطی نہ ہو۔ یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر، یا بدیع، 1200 مرتبہ بعد از نماز عشاء پورے محرم میں کسی بھی دن اس کو پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت جو بھی ممکنہ حاجت ہے اس کو پورا کر دے گا۔ عزیزان من، آج کا تیسرا وظیفہ یہ تمام جسمانی امراض کے لیے ہے۔ کسی کے سر کا درد نہیں جاتا، کسی کے پیٹ کا درد ہے، کسی کے پٹھوں کا درد ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جو ناقابل حل نظر آ رہی ہو، تو بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ اس میں صرف ایک چیز کا اختصاص ہے کہ آپ کے پاس کسی ایک برتن میں بارش کا پانی ہونا چاہیے۔ بارش کا پانی آپ کسی ایک صاف برتن کے اندر اکٹھا کر لیجئے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 70 مرتبہ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھیں، اور اس کے بعد پانی کے اوپر دم کر دیجئے۔ تو اللہ خیر کرے، یہ جو بیمار ہو وہ بذات خود بھی پڑھ سکتا ہے، اور کسی بیمار کے لیے کوئی دوسرا پڑھ کے یہ پانی کے اوپر دم کر کے بیمار کو پلا دے، انشاءاللہ ہر ممکنہ بیماری سے نجات ملے گی۔ یہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، 70 مرتبہ آیت الکرسی، 70 مرتبہ سورہ اخلاص، اور 70 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ ان ایام میں، محرم الحرام کے پاکیزہ ایام میں جب آپ کو موقع ملے اور بارش کا پانی میسر آ جائے تو آپ اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پی سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، آج کا چوتھا وظیفہ یہ سورۃ الکوثر کا
ایسا گوہر نایاب ہے جو اللہ رب العزت کی خاص عطاؤں میں سے ایک عطا ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس کے خصائص اسی قدر زیادہ ہیں۔ یہ ایک ایسا کمال ہے جو اولیاء کرام نے لکھا کہ جب بھی آپ کو اپنی کوئی دعا قبول کروانی ہو تو پھر اس عمل کو کیجیے، یعنی اس عمل کے کرنے کے بعد انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے وہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو، ایسی جگہ پر کھڑے ہو کے اس کو پڑھنا ہے یا بیٹھ کے پڑھنا ہے جہاں پر بارش گرتی ہوئی محسوس ہو یا بارش کی ٹھنڈک محسوس ہو یا بارش کی نمی محسوس ہو رہی ہو۔ تو سورہ کوثر اس عالم میں فقط 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی ایک تسبیح سورہ کوثر کی پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کے جہاں پہ بارش کی کیفیت محسوس ہو رہی ہو تو اس جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت جو دعا مانگیں گے وہ قبول کرے گا۔ عزیزان من، آج کا 5واں وظیفہ یہ محرم الحرام کے مبارک ایام میں جس وقت آپ ایزی ہوں اس وقت پڑھ لیں گے۔ یہ 3 دن تک کا ہے وظیفہ، 3 دن یہ لازمی ہیں اس کے لیے، اور یہ ہے ادائیگی قرض کے لیے۔ اگر کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہو اور قرض سے نکلنے کے کوئی اسباب نہ ہوں یا قرض کی ادائیگی کے کوئی اسباب ظاہری طور پر نظر نہ آ رہے ہوں، تو بڑا آسان سا اس کا طریق ہے کہ 3 دن تک، ان ایام میں کسی بھی دن 3 دن تک ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الضحیٰ اور سورہ علم نشرہ یہ پڑھی جائے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت قرض سے نکلنے کے اسباب بنا دے گا۔ یعنی یہ محرم الحرام کے کسی بھی 3 دن ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا اور علم نشرح لک صدرک یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ تیسرے دن کوئی میٹھی چیز بنا کے تقسیم کر دیجئے اور ساتھ دعا کر لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا کر دے گا۔ عزیزان من، آج کا ایک اور وظیفہ جو تقریباً ہر گھر کی پریشانی ہے، ہم سے ڈسکس کیا جاتا ہے، سوالات کیے جاتے ہیں، تو بہت آسان سا وظیفہ ان مبارک ایام میں جس وقت آپ ایزی ہوں اس وقت اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ محبت زوجین کے لیے ہے، جن کے گھروں کے اندر ہر وقت لڑائی رہتی ہو، بلا وجہ تو تکرار رہتی ہو، کوئی سمجھ بھی نہ آتی ہو کہ کوئی باہر بعد میں بندہ دیکھتا ہے وہ یہ تو بات ہی کوئی نہیں تھی جس کے اوپر اس حد تک ہم لوگ چلے گئے ہیں۔ تو جس گھر کے اندر بلا وجہ جھگڑا رہتا ہو، لڑائی رہتی ہو، آپس میں تو تکرار رہتی ہو، تو اس کے سلوشن کے لیے یہ بہت آسان سا محبت زوجین کا عمل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقط صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور زوجین میاں بیوی دونوں اس پانی کو پی لیں۔ انشاءاللہ یہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے گھر کے اندر خیر و سکون کا نزول کر دے گا۔ اگر کوئی اس کو 1 دن سے زیادہ عمل کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ بیسیکلی یہ عمل فقط 1 دن کا ہے، پانی کے اوپر دم کر لیں اور پانی پھر پیتے رہیں، اور اگر کوئی اس کو متواتر کرنا چاہے تو 11 دن یا 21 دن تک اس عمل کو جاری رکھ سکتا ہے کہ روزانہ عمل کرے اور روزانہ پانی زوجین پی لیں، میاں بیوی دونوں پانی پی لیں۔ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے آپس میں محبت و الفت پیدا ہو جائے گی، اور بلا وجہ کے جو جھگڑے گھر کے اندر بن جاتے ہیں انشاءاللہ ان سے نجات مل جائے گی۔ عزیزان من، آج کا ایک اور وظیفہ جو اکثر گھروں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں اور ان کی شادی کے لیے کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے یا اچھے رشتے نہیں آ رہے، تو یوں سمجھیے کہ تیر بہدف
یہ بزرگان دین کی طرف سے درود تنجینہ کا عمل ہے، تو کوشش کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس عمل کو لازمی کیجئے۔ عمل اس طرح ہے کہ درود تنجینہ صلاۃً تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا بھی ابھی آ جائے گا۔ تو یہ 3 دن کا عمل ہے، 8، 9، 10 محرم الحرام۔ 8، 9، 10 محرم الحرام کوئی ایک وقت آپ اپنے لیے متعین کر لیجئے، جس وقت آپ ایزی ہوں۔ 3 دن کا یہ عمل ہے۔ پہلے دن میں آپ نے 366 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے، دوسرے دن بھی 366 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا، درود تنجینہ، اور تیسرے دن 368 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اس طرح 3 دنوں کا ملا کر 1100 مرتبہ درود تنجینہ بن جائے گا۔ اس کے بعد دعا کیجئے، انشاءاللہ 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 رشتوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ شادیوں کا مسئلہ ہم سے اکثر ڈسکس کیا جاتا ہے، بڑے پرابلمز بنتے ہیں، بیٹے کا مسئلہ ہے، بیٹی کا مسئلہ ہے، جہاں رشتوں میں بلا وجہ کی رکاوٹ آ رہی ہو اور کوشش کے باوجود کسی جگہ کے اوپر رشتہ نہ ہو رہا ہو، تو درود تنجینہ کا یہ عمل 8، 9 اور 10 محرم الحرام کا لازمی کر لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ اچھے رشتے پہنچا دے گا، اچھے رشتوں کے اندر جوڑ دے گا۔ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ اور یہ عمل جو بچی یا بچہ ہے بذات خود بھی کر سکتا ہے، سب گھر والے مل کے 366، 366 اور 368 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یا بچی کے والدین، بچے کے والدین یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے تخصیص نہیں ہے، بے شک اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں یا الگ بیٹھ کے پڑھیں، یہ عمل آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ خوش رکھے۔ عزیزان من، آج کے دن کا ایک اور عمل رزق میں برکت کے لیے، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر ایک بندہ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں کہ اچھے بھلے لوگ سفید پوش وہ بیچارے پریشانی میں آ گئے ہیں، تو ان کے لیے رزق میں برکت اور رزق کی کشادگی کے لیے یہ ایک وظیفہ ہے۔ یہ بھی 3 دن کا وظیفہ ہے، لیکن یہ 8، 9، 10 محرم الحرام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ 3 دن کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت، روزانہ عشاء کے بعد 313 مرتبہ، یعنی یہ محرم الحرام کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن یہ موقع چونکہ بابرکت ہے، اگر ان دنوں کے اندر یہ کر لیا جائے تو سال کا چونکہ آغاز ہوتا ہے، انشاءاللہ پورا سال اللہ فراخی عطا کر دے گا اور وسعت رزق عطا کر دے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی 3 دن آپ نے اپنے لیے مختص کرنے ہیں، اور بعد از نماز عشاء روزانہ 313 مرتبہ، اب یہ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، سب گھر والے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 3 تسبیحات بنتی ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129، یہ ابھی لکھی ہوئی بھی آ جائے گی آپ کے سامنے، اور آپ قرآن پاک سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128 اور 129، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور آگے پوری آیت آگے والی بھی۔ تو یہ 128 اور 129 آیت، یہ دونوں آپ نے 313 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت خزانہ غیب سے آپ کو رزق عطا کرے گا، رزق کی کشادگی عطا کرے گا، رزق کی فراوانی عطا کرے گا، اور خزانہ غیب سے آپ کو وسعت رزق جیسی نعمت عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان ایام مبارکہ میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے بتایا ہے، آپس میں ڈسکس کیا ہے، اللہ رب العزت ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم دعا گو ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، ہمیں ہمارے اساتذہ کی طرف سے اجازت ہے، ہم آپ سننے والوں کو اجازت دیتے ہیں کہ جو کوئی بھی عمل کرنا چاہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کو کھلے عام اجازت ہے۔ بس ایک کی ریکویسٹ ہے کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں جس وقت آپ دعا کر رہے ہوں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے۔ اللہ خیر و عافیت سے رکھے، اور دعا گو ہیں کہ
کہ مالک لا یزل جس جس نیت کے ساتھ یہ اعمال میں سے کوئی بھی عمل کرنے کا ارادہ کیا ہے، ان کے ان اعمال میں آسانی پیدا کر دے، اور ان کی جو بھی جائز حاجات وہ دعا کے اندر مانگے، اللہ سب کی ان حاجات کو پورا کر دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔